Assalamu alaikum guys. Today's our lecture is about the intercultural dialogue building bridges across cultures. Subtitle Understanding the Corporation in a Diverse World. Right? जैसे आपको इसके टाइटल से आइडिया हो जाए हो क्या होगा कि इतनी बड़ी दुनिया के अंदर ज़ाहिर बात है अंडरस्टैंडिंग और जो कॉपरेशन है वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस द कल्चर्स मींस कि डिफरेंट कल्चर्स के दौरान जो गैप्स हैं उनको कवर करना, एक ब्रिज बनना, ना कि बहुत ज़्यादा क्या हो, आप जो कल्चर के गैप्स हैं उनको दूर करते जाओ. दूर करने से क्या होगा, एक आपकी अगर एक कंट्री के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं तो डेफिनेटली एक अनार्की की सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, एक कल्चर दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, दूसरा तीसरे को नहीं कर रहा, तो आपस में जब आप लड़ाई करोगे तो डेफिनेटली फिर वो एक सोसाइटी या एक जो एक अनार्की है वो फैलेगी. ठीक है, सो गाइस definition of the intercultural dialogue: it is process where people from different cultures openly share ideas and perspective, fostering the mutual understanding. Definition very clear कि डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं जब वो आपस में मिलके बैठते हैं, अपने आइडियाज़ और अपनी पर्सपेक्टिव जो हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए. लेकिन मुझे ये लगता है कि आप सिर्फ जो कल्चर के अंदर अपने आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करते, अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ भी शेयर करते हो, अपने कल्चरल ड्रेसेस भी शेयर करते हो. येस, इन पाकिस्तान देयर आर मल्टीपल कल्चर्स और समटाइम्स हम पंजाबी जो लोग हैं वो पठानों का ड्रेस भी पहन लेते हैं. ठीक है, उनके खाने भी खाते हैं, आप अपना फूड शेयर करते हो, आप अपने फोक डांसेस जो हैं वो शेयर करते हो. इसके अलावा सिमिलरली कि वहाँ के लोग भी जो है वो हम लोगों का फूड जो स्पेसिफिकली पंजाबी या पंजाब के एरियाज़ में खाया जाता है वो लोग भी खाते हैं. तो सिर्फ आप अपने पर्सपेक्टिव और आइडियाज़ नहीं शेयर कर रहे होते, आप अपना फूड, अपना फोक जो होते हैं वो चीज़ें, अपने सॉन्ग्स, रिदम्स, इसके अलावा अपने ड्रेसिंग सेंस, ये सब कुछ आपस में शेयर कर रहे होते हो. ठीक है, importance in today's globalized world. As the world become increasingly interconnected कैसे हो रही है? डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है. इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट कल्चर्स इन इनविटेबल intercultural dialogue help to reduce misunderstanding and improve cooperation. अच्छा, जो अब intercultural dialogues क्या होते हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि अब इस तरह तो नहीं है कि आप किसी एक सोच के ऊपर या एक गुमान पे बैठे हो, अच्छा फ़लाँ कल्चर ऐसा होगा, नहीं. अब क्योंकि इंटरकनेक्टेड है पूरी की पूरी दुनिया, यस, आपको एक एक चीज़ का पता है कि वो कल्चर ऐसा होगा और ऐसा ही है. ठीक है, तो उस बुनियाद पर आप क्या करते हो, आपस में बैठ के बात करते हो, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हो, कुछ अपनी बात सामने रखते हो, कुछ उनकी बात मानते हो. इससे क्या होता है कि एक तो हार्मनी पैदा होती है, दूसरा ये है कि सोशल स्टेबिलिटी आती है, तीसरी चीज़ क्या आती है कि जो आपको एक कल्चर की और दूसरे कल्चर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो आपके जहन के अंदर समटाइम्स किसी पुराने वक्तों में बन गई होती हैं, वो दूर हो जाती हैं. The next heading is the goals. The main objectives are understanding and respecting others, which leads to collaboration on local and global issues. अच्छा, जो intercultural dialogues होते हैं, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि आप दूसरे कल्चर के जो इश्यूज़ हैं और जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशन है, उनको अंडरस्टैंड कर सको. उसके बाद ये है कि उनकी रिस्पेक्ट करो, विच आर लीड्स टू कोलैबोरेशन ऑन ग्लोबल एंड लोकल इश्यूज. समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कल्चर्स होते हैं उनकी जो फाउंडेशनल रिलीजियस ग्राउंड होती हैं
یا آپ کے اسٹیٹ لیول پہ جو گراؤنڈز ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی سیم ہوتی ہیں. اوپر جا کے کچھ اسٹرکچرس جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو اسٹرکچرس ڈفرینٹ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگس آ جاتی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیز آپ کو گلوبل ایشوز کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور لوکل ایشوز کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے ساتھ آپ چلو گے تو ڈیفینیٹلی آپ آگے یو کینٹ موو فارورڈ. سو دا گول از دا مین آبجیکٹیو آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریسپیکٹ ادرس who belongs to different cultures. The next slide is about the key elements of intercultural dialogues. Open communication. This means creating a space where people feel comfortable expressing their thoughts without fear or judgment. جو intercultural dialogues ہوتے ہیں ان کو mostly open communication رکھنا چاہیے. آپ ان کی کسی بات کو جج نہیں کر سکتے. Number 2 is the active listening. Truly understanding what others are saying by paying full attention rather than just waiting to respond. Yes, ہماری سوسائٹی میں موسٹلی ایشوز کیا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جب کسی کو سنتے ہیں تو سمجھنے کے لیے یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے. ہمارے ذہن میں سم ٹائمس جواب پہلے ریڈی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جواب دینا ہے اور ہم صرف ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بات کب ختم ہو اور اپنا میں کب وہ ٹپیکل سا جواب دے دوں. تو نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. انٹر کلچرل ڈائلاگس اس وقت فیل ہو جاتے ہیں, یا انٹر ریلیجیس ڈائلاگ کیا ہوتے ہیں اس وقت فیل ہو جاتے ہیں. یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو سافٹ پاور جسے آپ کہتے ہو, جس میں آپ کے اسٹیٹ لیول کے یا کوئی اور مطلب دو اسٹیٹس کے درمیان ڈائلاگس ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اس وقت فیل ہو جاتے ہیں اگر آپ کا یہ بیہیویئر رہے کہ اف یو آر لسننگ جسٹ ٹو رسپونڈ. ٹھیک ہے, وٹ ادرس سے بائی پیئنگ فل اٹینشن رادر دین جسٹ ویٹنگ ٹو رسپونڈ. رسپونڈ کرنے کے لیے آپ سن رہے ہو بجائے اس کے کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, اور اس کے مطابق اپنے جواب کو آپ ریفریز کر سکتے ہو, ماڈیفائی کر سکتے ہو اپنی چیزوں کو. مطلب یس, اسے آپ ایک چیز کی بجائے دوسری چیز لے کے آ سکتے ہو. بٹ نہیں, موسٹلی ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کہہ لو یا پھر اور کئی انسٹیٹیوشنس, سم ٹائمز ان اوور فیملی, یس یو کین سی کہ ہم لوگ صرف رسپونڈ کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. Number 3 is empathy and respect, placing yourself in someone else's shoes and valuing their opinion even if they differ from your own. Placing yourself in someone else's shoes means کہ sometimes کسی کی بات کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ خود کو اس کی جگہ نہ رکھ کے دیکھ لو. اس کے اندر 2-3 چیزیں اس طرح سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کسی کی سچویشن تب تک نہیں سمجھتے جب تک خود اس جگہ پہ نہ ہو, یا آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ لائف نے اس کو کتنی آپشنس, کیا آپشنس دی ہیں. سم ٹائمز آپ کو بہت سی آپشنس نظر آ رہی ہوتی ہیں سیم مسئلے سے نکلنے کے لیے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو پرسن اے ہے اس کے پاس وہ آپشن اویلیبل ہی نہ ہو, جو اس نے آپشن لی ہے وہ شاید اس کے پاس اونلی آپشن ہو اسے لینے کے لیے. سو یو کانٹ جج, وچ وی ڈسکس ان ون ہیڈنگ نمبر 1, دا اوپن کمیونیکیشن. تو آپ جج نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تب تک اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ دوسروں کی ویلیو نہیں کرو گے ان کی اوپینینس کو. جب تک آپ دوسروں کی اوپینینس کو ویلیو نہیں دو گے تب تک یس یو کانٹ انڈرسٹینڈ. بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگ آپ دیکھو ایسے اسٹربن ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز کیونکہ وہ دوسروں کی اوپینین سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس کو سمجھنے کے لیے نہیں تیار ہوتے, اور جب بھی وہ بولیں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. وہ یا تو آپ کو جج کریں گے اور آپ کو جواب دینے کے لیے بولیں گے, جو کہ انٹر کلچرل ڈائلاگ کے لیے بہت زیادہ نیگیٹو رول پلے کرتا ہے. ایون ایف دے آر ڈفرنٹ فرام یور اون, اگر کسی کا اوپینین, کسی کی آبزرویشن, کسی کی پرسیپشن, کسی کا
ایکشن آپ کے ساتھ نہیں بھی میچ ہو رہا تو اٹس اوکے فائن. ٹھیک ہے, آپ کسی کو اپنے مطابق 100% نہیں کر سکتے. اس کی ایک اور چیز میں آپ کو یہ کہوں گی کہ سم ٹائمس یو پلان فار یور سیلف کہ ہم نے کل یہ ٹاسک میٹ کرنی ہے, یہ چیزیں پوری کرنی ہے, اور یہ سب پلان آپ اپنے لیے کرتے ہو, بٹ آپ اپنی توقعات پہ بھی سم ٹائمس 100% پورا نہیں اتر سکتے. کل کے دن وہ سارے پلانس میٹ نہیں ہوتے, 50% ہوتے ہیں, 20% ہوتے ہیں, 80% ہوتے ہیں, 99% ہوتے ہیں, لیکن 100% نہیں ہو پاتے. تو آپ جب اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے اس کے مطابق نہیں کر سکتے تو ڈونٹ ٹرائی فار ادرس. دوسروں کے لیے ایسی کوشش نہ کریں, اس سے کیوس, ایک نفرت اور ایک ڈسٹینس جو ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے. اوکے, ریکگنیشن آف کلچرل ڈفرینسز, embracing diversity instead of ignoring it. Each culture brings unique perspectives and values. ڈیفینیٹلی آپ کی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتی ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو اگنور کر دو اور اپنے آپ کو بہت زیادہ محدود کر لو. تو آپ کیا کرو گے, سوسائٹی تو آگے موو آن ہو جائے گی, ٹیکنالوجی بھی موو آن ہو جائے گی, جو گلوبل لیول پہ چیزیں ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی دن بہ دن ان کے اندر بھی بہتری آتی جائے گی. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ ایک جگہ پہ اسٹرک ہو کے رہ جاؤ گے, آپ نہیں آگے بڑھ پاؤ گے. ٹھیک ہے, کیونکہ سوسائٹی چلتی ہی ایسے ہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر, ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر. تو پھر ریکگنائز کیا جائے ایسی چیزوں کو, ان کو رسپیکٹ دی جائے. The next slide is about the benefits of intercultural dialogue. Promotes mutual understanding and respect. Definitely. Intercultural dialogue کا جو سب سے بیسک ٹارگٹ جس چیز کو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ رسپیکٹ. کہ جو کام آپ کا میوچل انڈرسٹینڈنگ اور رسپیکٹ سے ہو سکتا ہے گائز, وہ کبھی بھی کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ چاہے کلچرل لیول پہ ہو, یہ چاہے ایجوکیشنل لیول پہ ہو, یہ چاہے فیملی لیول پہ ہو, یہ چاہے سوسائٹی کے لیول پہ ہو, چاہے ایک کمیونٹی کے لیول پہ ہو, یا گلوبلی, جو چیز آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور رسپیکٹ کے ساتھ چیزیں حل ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی. سو بی پیشنس, بی کام, بی رسپیکٹفل, رسپیکٹ دینی سیکھو. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ کرنا سیکھو, آٹومیٹکلی بہت کچھ آپ کے فیور میں ہو جائے گا. بریکنگ ڈاؤن بیریئرز کوزڈ بائی اگنورنگ اور اسٹیریوٹائپس. یس, اگنورینس اور اسٹیریوٹائپس. جو اسٹیریوٹائپ بیلیف سسٹم ہے یا جو اگنورینس ہے اس کے بیریئرس کو جسٹ بریک اٹ ڈاؤن. اسٹیریوٹائپ جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی آپ کے اپنے بنائے ہوئے کچھ بلیف سسٹمس کہہ لو کہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گلوبلی پریکٹس میں نہیں ہوں گے, ایک کلچر پریکٹس کر رہا ہوگا دوسرا نہیں کر رہا ہوگا. ہاں, جو آپ کے ریلیجیس بلیف سسٹمس ہیں وہ تو آپ کی کنٹری کے جتنے کلچرس ہوں گے اس ریلیجن سے تعلق رکھنے والے وہ سب پریکٹس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو اسٹیریوٹائپ ہے بیسکلی یہ ایک بیریئر, ایک ہرڈل جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں ایک کلچر سے دوسرے کلچر کے. صرف یہ جو اگنورینس اور اسٹیریوٹائپ ہیں یہ صرف کلچر کے اندر بیریئرس نہیں لے کے آتے, یہ ایک فیملی سے دوسری فیملی کے اندر بھی, دو گروپس کے اندر بھی بیریئر لے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یس اس کے اندر میتھس بھی آپ کے آ سکتے ہیں, اور موسٹلی میتھس کا ہی کمال ہوتا ہے اس کو خیالات کو بنانے میں. سو دا نیکسٹ ہیڈنگ از دا ریڈیوسز کلچرل بائسز اینڈ اسٹیریوٹائپس. واٹ از دس کہ کلچرل بائسز کو ریڈیوس کرنا. یس, آئی ایم پنجابی, آئی ایم پٹھان, آئی ایم بلوچی, بٹ اگر اس کو تھوڑا سا میں کم کروں, فرسٹ آف آل آئی ایم پاکستانی, رائٹ. تو یس, اگر میں پاکستانی ہوں تو میں پنجابی ہوں, اگر میں پاکستانی ہوں تو میں پٹھان ہوں, اگر میں پاکستانی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں بلوچی ہوں, ادروائز نو اٹس ناٹ ورک. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس سے اوپر اگر آ جاؤ, یس آئی ایم مسلم, رائٹ. تو اگر میں مسلم ہوں اور مجھے مسلمان کنٹری یا مسلم ورلڈ کے ساتھ مل کے رہنا ہے, ڈزنٹ میٹر کہ اف آئی ایم پاکستانی اور اف آئی ایم فرام اینی کنٹری, رائٹ. یس, آئی ایم مسلم.
سو یہ جو بائسز ہوتے ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرو تو آپ کے پاس جو ورلڈ ہوگا اس کا سٹیج بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اینڈ ریڈیوسز دا اسٹیریوٹائپس بلیف سسٹم, جو آپ کے اپنے اسٹیریوٹائپ بلیف سسٹمس ہیں ان کو کم کرو. جتنا نیرو ہوں گے, جتنا کم وہ آپ کے اسٹیریوٹائپ بلیف سسٹمز ہوں گے, اتنی ہی آپ کی زندگی آسان ہوگی. اگین آئی وانٹ ٹو مینشن ہیئر, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیجیس بلیف سسٹمز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیریوٹائپ بلیف سسٹم, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میتھس, یو نو. اگین کچھ ایسے جسے آپ کی کہہ لو توہمات پرستی کہہ لو, کالی بلی راستہ کاٹ گئی, شیشہ ٹوٹ گیا آج کچھ برا ہوگا, چوڑیاں ٹوٹ گئی تو یہ ہو جائے گا, آج کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا, نہیں 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 ایسے نہیں کر سکتے بیکاز کہ اس ٹائم پہ لڑکیاں ایسے نہیں کرتی. تو دیز آل آر میتھس. ان سب سے جتنا باہر آ جاؤ گے ڈیفینیٹلی اتنی آپ کی زندگی آسان ہوگی. یس, اسٹک ٹو دا ریلیجیس بلیف سسٹم, کہ آپ کا ریلیجن آپ کو کیا کہتا ہے, اس پیراڈائم سے باہر نہیں آنا کبھی بھی. اگر یوں کہا جائے تو آپ ریلیجن اور شریعت ان دو کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یس یو آر فری, ٹھیک ہے, لیکن اس دائرے سے باہر نہیں آنا. اس کے بعد ہے اسٹرینتھنس گلوبل کوآپریشن اینڈ پیس. ڈیفینیٹلی جو انٹر کلچرل ڈائلاگ یا انٹر فیتھ ڈائلاگس یا انٹر ریلیجیس ڈائلاگس جو ہوتے ہیں ان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ گلوبل کوآپریشن اور پیس اس کو مینٹین رکھا جائے, اسٹیبلٹی لے کے آئی جائے. ٹھیک ہے, نیشنز اینڈ کمیونٹیز جو ہیں وہ آپس میں مل کر بہتر طریقے سے کام کر سکیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, تاکہ کوئی ایسا لڑائی مار دھار کی جو سچویشن ہے, کوئی کیوس برپا نہ ہو. ٹھیک ہے, آپس میں ایک ہارمنی, ایک کام کرنے میں ایک کنٹینیوٹی ہو, پیسفل لائف ہو, اسٹیبلٹی ہو. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں, انٹر کلچرل ڈائلاگس کرتی ہیں. یس, اب جہاں پہ اتنا کچھ وہ فوکس کر رہا ہے, اتنا کچھ پن پوائنٹ کر رہا ہے, اس کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو چیلنجز فیس تو کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا جو چیلنج آتا ہے وہ ہے از اے لینگویج بیریئر. ڈیفیکلٹیز ان ایکسپریسنگ اور انڈرسٹینڈنگ دا آئیڈیاز ڈیو ٹو لنگوسٹک ڈفرینسز. اگر ہم اپنے پاکستان کی ایگزامپل لیں تو یس وہ انجوائے اوور ڈفرینٹ کلچرل فوڈس, ڈریسز, سانگ, ٹیبلوز اینڈ ڈراماز. ایون ان کی جگہیں, پنجاب دیکھنے کا لوگوں کو شوق ہے جو وہاں کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو پہاڑ دیکھنے کا شوق ہے, وی ریئلی وانٹ ٹو سی دا KPK اینڈ درائے بولان. اگر آپ بلوچستان چلے گئے تو ادھر ایک لینڈسکیپ بالکل ڈفرینٹ ہے, ہمیں وہ دیکھنے کا شوق ہے. تو مطلب یس, لیکن ان چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو لینگویج بیریئر جو ہے اس کو منیمائز کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی اگر آپ کا لینگویج بیریئر ہوگا تو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے بارے میں کیا فیل کرتے ہو, وہ آپ کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یس, جو لینگویج بیریئر ہے یہ بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے. سم ٹائمس کسی کی بات کو پراپرلی آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے اس چیز کو, حالانکہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہو ان کی چیزوں کو, آپ ریزسٹنس بھی شو کر رہے ہو, لیکن کیونکہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تو وہ ایک چیلنجنگ سچویشن آ جاتی ہے. مس انڈرسٹینڈنگس اینڈ اسٹیریوٹائپس. when people assume things about other based on limited knowledge. definitely جب مس انڈرسٹینڈنگ تب آتی ہے جب آپ کے پاس نالج, جس طرح کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, جب میں نے آپ کو کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک چیز کر لو, اچھا فلاں کلچر ایسا ہوگا, لیکن اب تو آپ کے پاس جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے, آپ گلوبلی اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہو آپس میں کہ آپ کے پاس ایک بالکل کلیئر پکچر ہوتی ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے, تو مس انڈرسٹینڈنگس کیوں ہوتی ہے, لمیٹڈ نالج کی وجہ سے. دوسری مس انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے جب آپ ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ صرف رسپونڈ کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہو. تیسری مس انڈرسٹینڈنگ جو ختم نہیں ہوتی یا جو بھی ہے, یہ لڑائی جو دو کلچرس میں ہے وہ ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ سم ٹائمز وہ جو آپ کی اپنی پرسنل
جو ویلیوز اور آپ کی اپنی پرسنل آبزرویشن ایکسپیرینسز یہ جو ہوگی وہ آپ زبردستی اس کلچر پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی لمیٹڈ نالج ایک بہت بڑا اس کے اندر فیکٹر ہے. Okay, guys, number 3 is the resistance to change. People might be reluctant to adopt new ideas or customs even when beneficial. Sometimes آپ اپنی فیملی کے اندر اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ ہماری فیملی کے اندر کچھ اگر ٹریڈیشنس چلے آ رہے ہیں تو وہ چلے آ رہے ہیں. وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو کوشچن ایون کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, بس یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں اور جو چینج ہوتا ہے وہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے, لیکن ہمارے اپنے جو ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا گیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہم نہیں لیں گے, بس ہم نے نہیں لینا, اس کے جتنے بھی فائدے ہوں تو ہم نہیں لیں گے. لیکن الٹیمیٹلی گائز آپ کو کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اڈاپٹ نہیں کرو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا پیئر پریشر, ایکسٹرنل پریشر اتنا ہوگا کہ آپ کو وہ اڈاپٹ کرنی ہی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نمبر 4 از اوور کمنگ کلچرل prejudices. Long standing biases may prevent meaningful dialogue. Yes, تو جو میننگ فل ڈائلاگس ہوتے ہیں لانگ اسٹینڈنگ جو بائسز میں پریونٹ, وہ آپ کو جو ہوتی ہیں میننگ فل ڈائلاگ جو پریجوڈائز اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سائڈ لائن کرنا پڑتا ہے انٹر کلچرل ڈائلاگس کے ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے. The next thing is example of the intercultural dialogue in action. United Nations initiatives, programs like intercultural focus on fostering dialogue to achieve peace. The second example is educational exchange program. آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جاتے ہو سیکھنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ملٹی کلچرل انوائرمنٹ, وہاں پہ ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آئے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ اپنے کلچر کی چیزیں انہیں سکھاتے ہو, کچھ ان کے کلچر کی چیزیں سیکھتے ہو, موسٹلی ان کانفرنسز وغیرہ. اینڈ the third is interfaith dialogue, forms where people from different religion discuss shared values and address conflict. Interfaith dialogues basically وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ویلیوز ایک جیسے ہیں, اوکے جو گراؤنڈس آپ کے کامن ہیں آؤ اس کے اوپر ہم سٹینڈ لیتے ہیں, جو چھوٹے موٹے کانفلکٹس ہیں ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. موسٹلی انٹرفیتھ یا جو آپ کا جو انٹر ریلیجیس ڈائلاگس ہوتے ہیں اس کے اندر فاؤنڈیشنز آپ کی سیم ہوتی ہیں. زیادہ پرابلمس کدھر ہوتی ہیں آپ کی سوسائٹل ایشوز یا کلچرل ایشوز یا بیہیویئر ایشوز ان کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کا ہے کراس کلچرل بزنس کولیبوریشن. Companies working across borders often engage in intercultural dialogues to ensure smooth operations. Definitely آپ کی جو کمپنیز ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کی کلیبوریشن کے لیے اور ایک اسموتھ آپریشن چلانے کے لیے, ایک اسموتھ کہہ لو کہ راستہ اختیار کرنے کے لیے پھر آپ کو کیا کرتے ہیں کہ ڈائلاگس کرتے ہو انٹر کلچرل, کیونکہ ڈائلاگس کے علاوہ کوئی چارہ اور نہیں ہوتا نا. نیکسٹ لائن از ہاؤ ٹو فوسٹر انٹر کلچرل ڈائلاگس. ایجوکیٹ یور سیلف اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرس, ریڈ بکس, واچ ڈاکومنٹریز اور انٹریکٹ ود پیپل فرام ادر کلچرس. یس, ایجوکیٹ یور سیلف اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرس. کچھ بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں گائز جو کہ سب کے اکٹھے ہوتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ آپ ایجوکیٹ کس طرح کرتے ہو ڈفرینٹ کلچر کے اوپر, جب اسے سمجھنے کے لیے آپ پڑھتے ہو, سمجھنے کے لیے سنتے ہو. ٹھیک ہے, تو یا پھر اپنا کنسٹرکٹیو بیہیویئر آپ شو کرتے ہو. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے پریکٹس کلچرل سینسٹیوٹی, اوائڈ میکنگ ایزمپشنس, بی پیشنٹ اینڈ اوپن مائنڈیڈ. جو کلچرل سینسٹیوٹی ہوتی ہے ان کی پریکٹسز کو لے کے بھی ہو سکتی ہیں. ازمپشنس کرنا ہو سکتا ہے کہ ہو نہیں سکتا. موسٹلی ایزمپشنس کسی دوسرے کلچر کے بارے میں جب کی جاتی ہیں, ٹریڈیشن کے بارے میں کی جاتی ہیں, تو وہ غلط ثابت اس لیے ہوتی ہے بیکاز وی ڈونٹ نو دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, وی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ جغرافک ایریا, اور وہ کس سرکمسٹانسز کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں چیزیں ہمیں وہ نہیں پتہ ہوتا. سو اوپن مائنڈیڈ, بی اوپن مائنڈیڈ. ٹھیک ہے, کہ
उनको थोड़ी सी स्पेस दी जाए, थोड़ी एक्सेप्टेंस खुद की जाए, ली जाए, सॉरी, ठीक है. Create space for open conversations. This could be formal platform like conferences or informal gatherings like cultural festivals. Create space for open conversation. Conversation यहाँ पे ज़रूरी ही नहीं है guys कि बोल के ही हो. Conversation कभी आप कुछ चीज़ें डिस्प्ले करने से भी हो सकती हैं. For example जैसे gatherings like a cultural festivals, different cultures जब festival एक ही festival को join करेंगे, definitely वो कुछ परफॉर्म करके भी चीज़ें आप तक डिलीवर कर सकते हैं, वो कुछ गा के भी डिलीवर कर सकते हैं, अपने आर्ट्स, क्राफ्ट, हैंडी क्राफ्ट्स, इनके थ्रू भी अपनी चीज़ें आप तक डिलीवर कर सकते हैं, अपनी थॉट्स डिलीवर कर सकते हैं, कैलीग्राफी के थ्रू आपकी डिलीवर कर सकते हैं. येस, दे आर मैनी वर्जन्स, राइट. वो फॉर्मल प्लेटफॉर्म भी हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंसेस, वो कॉन्फ्रेंसेस आपके पोस्टर भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकती हैं, वो अब आपका बोल के भी हो सकती हैं. ओके. Then number 4th is the participate in international program, joining exchange programs or cross-border initiatives. Burdens horizons, right? जब आप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो डेफिनेटली आपका सबसे पहली चीज़ जो आपका चीज़ चेंज होती है वो आपका लेंस होता है. समटाइम्स आप एक चीज़ को एक स्पेसिफिक लेंस से देख रहे होते हो तो आपको एक बहुत लिमिटेड सा व्यू नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही अपना आप रुख चेंज करते हो, अपना लेंस चेंज करते हो, तो आपको एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर पिक्चर नज़र आने लग पड़ती है जो पहले कभी आपने देखी ही नहीं होती. और वो कब होता है? जब आप इंटर कल्चरल डायलॉग्स में अपने अंदर एक्सेप्टेंस रेट को हाई करो, टॉलरेंस रेट को हाई करो, ठीक है. चीज़ों को देखने के लिए डिफरेंट लेंस यूज़ करो. जो हमने ऊपर पढ़ी पिछली स्लाइड में ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, उस रेजिस्टेंस को क्या करो, थोड़ा सा कम करो, ठीक है. सो गाइज व्हाट वी डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेफिनेशन थी, उसके बाद इम्पोर्टेंस था उसका, और उसके बाद उसके गोल्स थे. उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? की एलिमेंट्स, जिसके अंदर ओपन कम्युनिकेशन था, एक्टिव लिसनिंग था, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट था, रिकग्निशन था ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस. उसके बाद फिर हमने बेनिफिट्स देखे जो कि एक प्रमोट करते हैं और नेचुरल अंडरस्टैंडिंग को, और उसके बाद रिस्पेक्ट को, फिर उसके बाद जो रिड्यूस करते हैं कल्चरल बाइसेस को और स्टीरियोटाइप्स को, और स्ट्रेंथन द ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड पीस. उसके बाद चैलेंजिंग क्या फेस करने पड़ते हैं? नंबर 1 इस था आपका language barrier, misunderstanding and stereotype, resistance to change, overcome cultural prejudice. और उसके बाद एग्जाम्पल्स मैंने आपको कुछ बताई जिन्होंने इंटर कल्चरल डायलॉग्स के लिए कुछ स्टेप्स लिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट था हाउ टू फोस्टर इंटर कल्चरल डायलॉग, एजुकेट योर सेल्फ, प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी. उसके बाद क्रिएट स्पेस फॉर ओपन कन्वर्सेशन और पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल प्रोग्राम्स. Okay guys, take care of yourself. I will definitely meet you in next week. Bye bye.